Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself, Abdul Haq, Diniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today we are continue our fourth chapter, Mutual Rights of Muslims. In this chapter, I will explain some more mutual rights between a Muslim and a Muslim according to Quran and Hadith. The next one is mutually respect each other. Mutually respect each other. Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, every Muslim is a brother of Muslim. Neither he should oppress him, nor should he be left helpless, nor should he be despised or insulted. It is not bad enough for a Muslim to despise his Muslim brother. Everything of a Muslim, blood, wealth, and honor, is prohibited for another Muslim. It is prohibited to curse and despise each other and to call anyone kafir. On one occasion, the Prophet ﷺ said, to abuse a Muslim is disobeying Allah, and to fight war with him is his denial. One day, Prophet ﷺ was sitting in the house of a blind Sahabi companion, Raziyallahu. A number of people from the locality were also present. One of them asked, where is Malik bin Daksham? Raziyallahu anhu? One of those present spoke that he is a munafiq, hypocrite. He does not love Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. On this, Prophet sallallahu alaihi wasallam censored him and said, do not say such a thing. Do you not see that he has pronounced kalima la ilaha illallah, and by saying that his objective is to secure pleasure of Allah? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न तो वो कभी उस पर जुल्म करे, न ही उसको बेयारो मददगार हेल्पलेस छोड़े, और न ही कभी उसे बुरा भला कहे या उसको बेइज्जत करे, उसकी इंसल्ट करे। एक मुसलमान के लिए बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को बुरा भला कहे। मुस्लिम की हर चीज रेस्पेक्टफुल है और दूसरे मुसलमान पर हराम है, चाहे वो उसका ब्लड हो, वेल्थ हो या ऑनर हो। ये दूसरे मुसलमान के लिए हराम है, इनका एहतराम होना चाहिए। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिससे हर किसी को मोहब्बत होती है। हर किसी को अपने जान से मोहब्बत होती है, अपने माल से मोहब्बत होती है, और हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो ऐसे ही एक मुसलमान को भी दूसरे मुसलमान की इन चीजों का एहतराम करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसीलिए हदीस शरीफ में इसे कहा गया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इन चीजों का एहतराम करे। ये उसके ऊपर हराम है कि इन चीजों को नुकसान पहुंचाए। इसी तरह यह भी मना है कि आप किसी मुसलमान भाई पे लानत करें,
یا کوئی ایک دوسرے کو کافر کہہ کر پکارے. ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے ایک مسلمان اگر دوسرے مسلم بھائی کو گالی دیتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو ڈسوبے کرنا ہے. اور کسی مسلمان سے جھگڑنا، اس سے لڑنا، یہ گویا اللہ کا انکار کرنا ہے. ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلائنڈ صحابی کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے. بہت سارے دوسرے لوگ بھی وہاں موجود تھے. ان میں سے ایک نے پوچھا، ویئر از مالک بن دخشم؟ یہ مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ یہ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں کسی نے پوچھا لوگوں سے. تو ان میں سے ایک آدمی جو وہاں موجود تھا وہ کہنے لگا کہ ارے اس کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو منافق ہے، ہائپوکرائٹ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے فوراً اس پر آبجیکشن لیا اور ٹوکا اسے اور کہا کہ ایسی بات نہ کہو. کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کلمے کا اقرار کیا ہے، اور کلمے کا اقرار کر کے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے. یعنی ہم کسی کا دل چیر کر تو دیکھ نہیں سکتے، تو اس پہ کیسے یہ الزام رکھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، اس سے کچھ غلط نہیں کرنا چاہیے. منافق ہے، کافر ہے، یا گالی دینا یا اس سے جھگڑنا، اس طرح کی ہر چیز سے بچنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا. The next point is help each other. Help each other. By helping each other, you provide for the needy and protect their honor against being blemished. At the same time, one who renders help deserves Allah's help. Allah keeps helping a Muslim as long as he is engaged in helping his Muslim brother. یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مددگار ہونا چاہیے، ہیلپر ہونا چاہیے، ہر موقع سے اس کی مدد کرنا چاہیے. جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث ابو داؤد شریف کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس وقت تک ایک مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلم بھائی کی مدد میں لگے. The next point is do not trouble each other. ہمیں ایک دوسرے کو مصیبت یا پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ ڈسلائک دا ایکٹ آف ٹربلنگ اے مسلم. اللہ تعالیٰ اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشانی میں ڈالے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has defined a Muslim saying, he is a Muslim from whose tongue and hands Muslim are safe. اللہ کے نبی نے یہ کہتے ہوئے ایک مسلمان کی تعریف بیان کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سیف ہوں، محفوظ ہوں. کتنی بڑی بات جو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ہمیں تعلیم دی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. The next point is solving dispute. If there is any dispute, then bring out a truth between the quarreling persons. Allah has ordained, verily all mu'mineen believers are brothers. Improve mutual relationship amongst them. Prophet sallallahu alaihi wasallam once advised those quarrelings.
It is not permissible for a Muslim to break relationship with a Muslim for more than 3 days. They are not allowed to turn their backs on each other when they meet. Better among the two is the one who takes initiative to greet with salam. In this context, this order of Prophet ﷺ is very meaningful. Help brother whether he is the oppressor or the oppressed. A person queried that to help an oppressed person is understandable. But how can one help an oppressor? Prophet ﷺ replied, you help him by stopping him from oppressing. In short, we should take care and have regard for the life, property, honor and benefit of other Muslims in the same way as we take care and have regard for our own life, property, honor and benefits. Muslims should not be bothered or troubled in any way. They should be helped, they should be motivated to do good and should be stopped from indulging in evil things. If there is any dispute, then bring out a truce between the quarreling persons. کہ اگر دو مسلمان بھائی کے درمیان کسی طرح کا کوئی ڈسپوٹ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کے بیچ صلح کروا دیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تم ان کے درمیان محبت کا رشتہ امپروو کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جھگڑا کرنے والوں کو یہ مشورہ دیا، یہ نصیحت کی کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلم بھائی سے اپنا ریلیشن توڑ لے 3 دن سے زیادہ۔ کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ جائز اور درست نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلم بھائی سے 3 دن سے زیادہ اپنا تعلق توڑے رکھے، اپنا ریلیشن توڑے رکھے۔ اور یہ بھی الاؤڈ نہیں کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے سے پیٹھ موڑ لیں۔ ان دونوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یعنی اگر جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ 3 دن زیادہ سے زیادہ غصہ، پھر 3 دن سے زیادہ تعلق نہیں توڑنا چاہیے کسی مسلمان بھائی سے، اور یہ بھی نہ ہو کہ جب ہم آمنا سامنا ہو، ہم ایک دوسرے سے ملیں تو پیٹ پھیر کر بھاگ لیں۔ کہا گیا ان دونوں میں سب سے اچھا وہ ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو اچھا شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، خود آگے بڑھ کر سلام کر لے اور مل لے اور جھگڑے کو ختم کر دے۔ تو اللہ کے رسول کی نظر میں سب سے اچھا شخص وہ ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا قول بھی ہے جو بہت ہی میننگ فل ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہیلپ یور بردر ویدر ہی از دا آپریسر اور دا آپریسڈ، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک آدمی نے اس پر پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، لیکن ایک شخص
جو ظالم ہے، جو دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یو ہیلپ ہم بائی اسٹاپنگ ہم فرام oppressing. ظالم کی مدد کیا ہے؟ کہ تم اس کو ظلم کرنے سے روک دو. وہ اگر دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، دوسرے کو ستا رہا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم کرنے سے باز رکھو، اس کو روک لو. تو یہ ظالم کی مدد ہے. اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلام نے ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کے حقوق رکھے ہیں. اگر ہم اسے شارٹ میں دیکھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی زندگی، دوسروں کی پراپرٹی، دوسروں کی عزت اور ان کے فائدے کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے جس طرح سے ہم اپنے جان، اپنے مال، اپنی عزت اور اپنے فائدے کا خیال رکھتے ہیں، جس طرح ہمیں اپنا جان، مال، عزت، آبرو اور فائدہ پیارا ہوتا ہے، ویسے ہی دوسرے مسلمان بھائی کی بھی جان، مال، عزت، آبرو اور اس کے فائدے کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. ہمیں اپنے کسی مسلم بھائی کو کبھی کسی پریشانی میں، مصیبت میں، ٹربل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر وہ پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اسے اچھے اور نیک کاموں کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے اور برائیوں سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے. ہمیں اللہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. Very, very thank you. I have completed this lesson. Thank you very much.